Management and Technology. I am Ahmed Sohail. You are watching UMT TV and listening to FM 98.2. Pakistani media is called a double-edged sword. Its high are very high and its lows are very low. But today's media industry of the Pakistan is in crisis. And today we have with us Zabir Saeed, the media strategist, the communication master. Let's talk with him and discuss the topic. What are the reasons behind the crisis of the Pakistani media industry? A very warm welcome to the show, sir. Thank you. सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर ईयर 2018 में हमारे पास जो फिगर है 88 बिलियंस की पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री थी। इसके बाद इससे पहले ईयर 2016 में 76 बिलियन की और इससे पहले ईयर 2015 में 67 बिलियन की मीडिया इंडस्ट्री। क्या हुआ? ग्रेजुअली इंक्रीज हमने होती हुई देखी और अब हमने बिल्कुल क्लैप्स होते हुए देखा है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे बहुत वजूहात हैं और अभी रिसेंट जो है आजकल तो बात इसी मौजू पे हो रही है कि इतना तेज़ी से जो बूस्ट हुआ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को 2002 के बाद देखें ना, कितना ज़्यादा हमें लगा जैसे पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है। तो लेकिन ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और अब ये पोजीशन है कि जो कारकुन सहाफ़ी हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो और क्या करें, क्योंकि उन्हें सहाफत के अलावा कुछ करना ही नहीं आता। और इस वक्त तकरीबन 1000 से 1500 लोग जो हैं या तो निकाले जा चुके हैं या उनकी तनख्वाहों में कमी हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मीडिया ग्रुप है उसने अपने कई ऑफिसेज जो हैं बंद कर दिए हैं, कई जगह पे उसको ब्यूरो ऑफिस कर दिया है और अब हजारों बंदे फारिग कर दिए हैं। सबसे बड़ा जो अंग्रेजी अखबार है उसने 40% तनख्वाहें कट कर दी हैं। इसके अलावा जो है छोटे मोटे अखबार 6-6 माह से तनख्वाहें नहीं दे रहे। वो एक दो कारकुन खुदकुशी कर चुके हैं। सीनियर 2 इंतहाई बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका हार्ट अटैक इसी वजह से हुआ है कि उनको इस बुरी तरह ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। और जिन्होंने तनख्वाह डिमांड की उन्होंने जेल का मुंह भी देखा। उनको जेल का मुंह भी पीछे देखना पड़ा। आपको पता है बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करता है, उसमें इंतहाई सीनियर सहाफी जो है वो जेल भी रह के आ चुके हैं तनख्वाह मांगने पे या ड्यूज मांगने पे, जो भी कह लो। व्हाट बेसिकली द क्राइसिस इज? देखिए, मसला ये हुआ है कि ये होना था, इसका बहुत अरसा पहले इदराक कर लिया गया था, क्योंकि जब चेंज आता है साइंटिफिकली चेंज आता है, उसमें टेक्निकली चेंज आता है, उसमें इंडस्ट्री भी चेंज होती है। जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब यूरोप में हुआ तो उसने पूरा एक न्यू फेस है यूरोप का जो हमारे सामने है। तो वो रेवोल्यूशन का असरात जो है हमारे यहाँ ईस्ट में आए, साउथ ईस्ट एशिया में भी आए, पूरी वर्ल्ड में नोटिस किए गए। इसलिए मीडिया इंडस्ट्री में भी चेंज आए। आप याद होगा जब इन पेज आया हमारे यहाँ 80s के लेट 80s के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, जंग ग्रुप ने करवाया, तो जो कातिब का निजाम था जिसमें कातिब काम करते थे हजारों की तादाद में, वो पूरा का पूरा एक लोग बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कातिब कौन लोग थे। ये किताबत भी होती थी, ये हाथ से लोग लिखते थे, एक पूरा अखबार तैयार करते थे, रात में बैठ के पूरा अखबार तैयार करते थे, पूरा मैगजीन एक हफ्ता तैयार होता था और उसके बाद उसकी एडिटिंग भी होती थी, फिर पेस्टिंग का सिस्टम ये सारा करना ये खत्म हो गया। तो ये बच्चों को नहीं पता क्या हुआ, एक नई इजाद आई और एक चीज खत्म हो गई। मगर सर इतनी सडनली कि नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा तो 35 बिलियन की एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट देती थी जो 10 बिलियन थी किसी दौर में। और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो इतना बड़ा कट लगा गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जो अमाउंट डेडिकेट की जाती थी एडवर्टाइजिंग की मद के अंदर वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। हुआ क्या एक्चुअली? देखिए, एक तो ये हुआ है, जैसे मैंने अपनी इस नैरेटिव को पहले कई दफा बयान भी किया है, लेक्चर्स में भी है। अभी हाल ही में महमूद शाम साहब ने भी मुझे इस हवाले से एक असाइनमेंट शानदार आपने वो इतराफ में पूरा उस पे रिपोर्ट है। वो उसमें मेन चीज ये है कि 2007 में 2007 में रखिएगा आप, उस पर इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, ठीक है। और किन के दौर में हो रहा है? डिक्टेटर के जमाने में हो रहा है, मुशर्रफ साहब के जमाने में हो रहा है। नए चैनल्स आ रहे हैं, नए चैनल्स के लाइसेंस मिल रहे हैं, इवन अखबारात नए आ रहे हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों। और साथ पैरेलल जो है आपका ये भी चल रहा था, सोशल मीडिया भी चल रहा था, तीनों को एक और एग्जैक्टली अगर हम बड़े बड़े गिने तो पाकिस्तान टुडे आया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून आया, एक्सप्रेस उर्दू में जो है दुनिया न्यूज आया, दुनिया के बाद नई बात आया, बहुत अखबारात आए, चैनल्स आए, मैगजीन्स आए उस जमाने में। लेकिन देखिए 2007 में एक बड़ा अहम वाकया होता है, इसे हम कहते हैं रिलेट करते हैं 2014 से। 2007 और 2014 के दरमियान क्या हुआ? 2007 में इसी जो डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस को निकाला।
جب چیف جسٹس کو نکالا تو ایک میڈیا کمپین لانچ ہوئی, جب لوگوں نے دیکھا, جب میڈیا نے بار بار دکھائی, نئی بات تھی. پاکستان کا کنٹرول میڈیا تھا ہمیشہ سے, ریڈیو بھی کنٹرول تھا اور آپ کا ٹیلی ویژن بھی کنٹرول تھا. تو یہ ابھی 6-7 سال ہوئے تھے ابھی آئے ہوئے. تو کیا دیکھا, لوگ پہلے دیکھتے تھے اگلے دن اخبار میں خبر آتی تھی, کسی وکیل کو پھینٹا لگ بھی گیا ہے تو اگلے دن اخبار میں چھوٹی سی سنگل خبر چھپی ہوئی ہے اور بات ختم ہو گئی. اب وہ جب دکھایا کہ چیف جسٹس کو ایک جو ہے ان کے بال ایسے کیا کہ اسے کھینچا جا رہا ہے, تو ایک پوری کمپین, میڈیا کمپین بنی. اسے پاکستان دنیا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, ایک نیا کہہ لیں پیراڈائم شفٹ تھا اور ایک سوشل موبلائزیشن ہوئی, بحال ہوئے. ہاں, سوشل موبلائز کیا. عامر نے کہا تھا کہ یہ شیڈو آف پاسٹ ہے, یہ کبھی بحال نہیں ہوگا, وہ بحال ہوئے. اور عامر کو جانا پڑا, ڈکٹیٹر کو جانا پڑا. تو یہ ڈیو ٹو میڈیا تھا. میڈیا نے ایک بہت بڑی پاور شو کی اور حیران کر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کیا پورے خطے کی, ریجن کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور انٹرنیشنل جو میڈیا جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بن. یہ وہی دور تھا جس کے اندر سب سے بڑی جو کرپشن پاکستان میں تھی اس کو ایکسپوز کیا گیا. پاکستان اسٹیل مل کی 26 بلین کا اسکیم ہوا, حج کرپشن کیس ہوا, پھر نیٹو کے کنٹینر کا کیس ہمارے سامنے آیا, رینٹل پاور پروجیکٹ سامنے آئے, پھر ملک ریاض فیمس میڈیا گیٹ جو چل بھی رہا ہے, جو میڈیا گیٹ فینومینا, یہ سارا ہوا. اچھا, اچانک ہوتا کیا جابر صاحب کہ یہ سب کچھ اتنے بڑے کیسز ایکسپوز کرنے کے بعد میڈیا نے کیا کرپشن پہ کام کرنا چھوڑ دیا, کنٹینٹ ڈکلائن ہو گیا. ہمیں میڈیا کی طرف سے بھی کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی جنہوں نے, میں وجہ بتا, اور وہ صرف پناما کے اندر الجھ کے رہ گیا. پناما, اس پہ میرے بہت کالمز ہیں, پناما اور یہ کیا گیم ہے پناما. یہ ساری باتیں ہم آپ کے کالم سے ہم نے اخذ کی. یہ ایکچولی انٹرنیشنل گیم ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس میں پناما بھی تھا جس میں ہمیں پورا یوز کیا. ہمیں اب دیکھ رہے ہیں ابھی اکانومی کدھر چلی گئی ہے, کدھر اکانومی تھی 2 سال پہلے اور اب اکانومی کدھر. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے. 2007 کے بعد کیا ہوا, 2007 کے بعد جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں, مقتدر حلقے جنہیں ہم کہتے ہیں, جو اتھارٹیز ہیں آپ کی, انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے. اتنا پاپولر بندہ مشرف, جنرل پرویز مشرف, ٹھیک ہے, اتنا پاپولر بندہ, اتنی پاپولرٹی اس بندے کی, تمام گیلپ سروے اور یہ سروے اور وہ سروے کیا کہہ رہے تھے, دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی, ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوا, ایک دم اس کی پاپولرٹی بھی ختم ہوئی اور وہ چیف جسٹس کو بھی اسٹین کرنا پڑا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ نیا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سب نے ڈکلائن ایکچولی 2007 میں ہی سٹارٹ ہوا ہے اور کلائمیکس 2014 میں ملتا ہے ہمیں. دھرنا, جو دھرنا ہوا وہ یاد ہوگا, جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا دھرنا ہوا, یہ کلائمیکس ہے میڈیا کی اس بلندی کا. اس کے بعد ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا, 2014 سے 2019 تک کا ڈکلائن چل رہا ہے مسلسل. 2014 میں کیا ہوا وہ اب مجھے بتا دیں, کیا 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا ہیجمنی ہم نے پڑھا ہے جی, تو اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہونا چاہیے واٹ از میڈیا ہیجمنی. ہیجمنی کیا ہے؟ ہیجمنی یہ ہوتی ہے مقتدر پاورز ہوتی ہیں جن کے پاس جو کنٹرول کرتی ہیں, پالیسی بناتی ہیں, جو میڈیا کی پالیسی لوگ بناتے ہیں. اب کہہ لیں اس میں ایک اور تھیوری انوالو ہوگی آپ کی, یہ جو آپ کی ہے اپنا گیٹ کیپنگ. جو گیٹ کیپرز اور جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں, جو آپ کے وہ اوپر وہ بناتے ہیں, اس کو ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں. ایجنڈا سیٹنگ کرنے والوں نے جو بھی ایجنڈا سیٹنگ کی, اس سے پاکستانی قوم جو ہے, یہ نیشن جو ہے, وہ بھی 2 گروپس میں بنی, اینٹی جیو اینڈ پرو جیو. اب وہ یاد ہوگا جی, ایگزیکٹلی. اچھا, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاورز تھیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے, وہ کیا دیکھتے تھے, وہ جیو دیکھتے تھے. اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے وہ کیا دیکھتے تھے, باقی چینلز دیکھتے تھے, ARY دیکھتے تھے یا باقی چینلز دیکھتے تھے. بول ان دنوں آیا, وہ یاد ہوگا. اچھا, کیا ہوا کہ پاکستانی قوم بھی 2 ڈویژنز میں آ گئی. یعنی یہ 2007 میں کیا تھی, قوم ایک تھی, ایک ایجنڈا تھا, ایجنڈا تقسیم ہوا, قوم بھی تقسیم ہوئی, سوئی بھی تقسیم ہوئی. آہستہ آہستہ جب ڈکلائن سٹارٹ ہوا ہے 2014 سے, اب لوگ کہتے ہیں کہ لفافہ پہلے بھی تھا, یہ نئی ٹرم نہیں ہے, لیکن لفافے کو اس حد تک اٹھا دیا گیا ہے کہ اب ہم کسی پہ, یعنی اب پہلے حامد میر پہ لوگ کہتے تھے کہ حامد میر صحیح بات کر رہے ہیں, فلاں صحیح بات کر رہے ہیں. کامران خان صاحب جو ہے وہ بہت بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ان کی رپورٹ اب سب لوگ تھے بائسڈ ہیں. جو ان کی سلیکٹیو پرسیپشن تھیوری انوالو ہوتی ہے کہ میں وہی سننا چاہتا ہوں جو میرے اندر پرسیپشن ہے کہ میں نے یہی سننا ہے اور میں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. یہ ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, پہلے تو ہیجمنی کی وجہ سے 2 گروپس تھے, اب یہ بہت زیادہ گروپس ہو گئے ہیں. اب آپ کسی ایک ایجنڈے پہ کبھی بھی اس قوم کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے. کیا ہوا ہے, میڈیا میں شدید ڈویژن ہے
اور ڈویژن ہونے کی وجہ سے وہ کولیپس بھی کر گیا. اور اس میں کچھ قصور میڈیا کا اپنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ میڈیا سے یہ آزادی ہضم نہیں ہوئی, وہ ڈائجسٹ نہیں کر پایا آزادی. ہمیں ہمارا میڈیا کا بھی کوئی ایتھکس ہے, ہمارے میڈیا میں بھی کوئی معیار ہے, سوسائٹی کی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. میڈیا نے فرسٹریشن کو بڑھایا, میڈیا نے آپ کی آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ اٹیک کیا, میڈیا نے ایسے لوگوں کو پرائم ٹائم میں بٹھا کے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف باتیں کروائیں, علامہ اقبال کے خلاف بات کروائی, قائد اعظم کو متنازع کرنے کی کوشش کی. جو آپ کی بیس ہے اس سے نئی جنریشن جو تھی وہ اس میں ایک فرسٹریشن پیدا ہوئی, اس میں ایک کیوس پیدا ہوا. اس کا نقصان کیا پہنچ رہا ہے, پورے پاکستان کی فیڈریشن کو پہنچ رہا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہیز لاسٹ اٹس چارمز ایز اے کی پلیٹ فارم فار ڈائیلاگ. ایگزیکٹلی آفٹر 2014 میڈیا وار, اور اب تک مسلسل ڈکلائن. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, جب میڈیا ویک ہوا, ایک ایکا ختم ہوا, ایک اسٹرینتھ ختم ہوئی, تو پھر گورنمنٹ نے کیا کیا, وہ پتہ ہے کہ وہ جو پہلے تو ایک تو یہ جو بڑا پرانا ٹول ہے ہمارے پاس گورنمنٹس کے پاس, ایڈورٹائزمنٹ کا, یہ بیک بون ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, کیونکہ ادارہ چلتا بھی اس سے ہے. بڑے جو گروپس ہیں وہ کچھ دیر سٹینڈ کر جاتے ہیں, جیسے جیو کر گیا تھا مشرف کے زمانے میں, جنگ گروپ کر گیا تھا. اسٹیبلش ادارے ہیں, ان کے پاس ایسٹس ان کے ہوتے ہیں, ڈون کر جاتا ہے, نوابت کر جاتا ہے. لیکن چھوٹے ادارے بیچارے وہ ایک جھٹکا نہیں سہ سکتے, ان کی تو ساری کی ساری زندگی موت کا جو مسئلہ ہے وہ تو گورنمنٹ کے اشتہاروں میں چل رہا ہوتا ہے. مگر ایک بات اس میں ضابط صاحب, کیونکہ آپ استاد بھی ہیں, آپ ہمارے بھی استاد ہیں, آپ پڑھاتے ہیں ہمیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم وہ the media could not keep up with the pace of technology. اب وہ جو ہمارا پاس جو ایک ایڈز تھے ایک بڑی تعداد میں گورنمنٹ سیکٹر سے آتے تھے, لیکن بڑی تعداد پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آتی تھی. کمپنیز نے بھی اپنا 50% جو بجٹ ہے وہ کٹ کر دیا ایڈورٹائزنگ کا. وہ موجودہ حالات میں اب پتہ ہے پوری پاکستان کا جی ڈی پی کدھر چلا گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہی ہے. اوبیسلی ہر جگہ پہ دیکھیں, ابھی میں نے ابھی ریسنٹ رپورٹ پڑھی ہے کہ 27% لوگوں نے پیٹرول کا یوز کم کر دیا ہے 10 سالوں میں, فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیٹرول کا استعمال ہم آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانی تھا, پیٹرول چلانا ہے, گاڑی چلانی تھا, پیٹرول لینا ہے. اس اوور آل اکانومی میں فرق پڑا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہوئی ہے کہ میڈیا پہ جب آپ کا اعتماد لوگوں کو ختم ہو جاتا ہے, آپ اس چینلز کو دیکھنا کم کر دیتے ہیں, آپ اس اخبار کو پڑھنا کم کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ایڈورٹائزر آپ کو ایڈ بھی نہیں دیتا. نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا نے ایسی تیسی پھیر دی ہے سب کی, ویب چینلز نے ایسی تیسی پھیر دی ہے. بچے جو ہیں, چھوٹا جو جنریشن جو ہمارے جو ٹین ایجر ہیں جن کو پڑھاتے ہیں, وہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اخبار پڑھے گا ڈان کو صبح, اس کا موبائل اس کی جب تک میں اس کو نہیں کہوں گا بھائی تم نے اس کو پڑھنا ہے, اچھا, یا وہ اپنے موبائل سے اس کو دیکھ لے گا, زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا. ٹھیک ہے, نئی جنریشن کو اب اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ نیوز پیپر کو پڑھے. اچھا مجھے یہ بتائیے ضابط صاحب کہ یہ کرائسس ہے میڈیا کا, آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ یہ کرائسس جو ہے میڈیا نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا؟ میں کہتا ہوں میڈیا کی غلطی ہے اپنی. اب یہ دیکھیں آپ کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحافی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تو پریس کانفرنس کے بائیکاٹ ہو جاتے تھے, ان کے اسٹیٹمنٹس کو اخبارات میں جگہ نہیں ملتی تھی. لیکن حال ہی میں ہونے والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں صحافی تھپڑ کھانے کے بعد بھی یعنی کہ وہ نہ تو بائیکاٹ ہوا, نہ کوئی پروٹیسٹ ہوا, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمپلین کسی فورم سے جو ڈویژن 2007 سے میرا ہائپوتھیسس دیکھیے, آپ وہ میرا دیکھیں نیریٹو میرا کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ ان 7 سالوں کو بہت کم کر رہے ہیں. 2007 سے 2014 میں جو پاور تھی اس کو 2014 کے بعد وہ ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا. ان مقتدر حلقوں نے میڈیا کمیونٹی سکت رہنی نہیں دی جس میں میڈیا کی اپنی غلطی شامل ہے. یہ سمجھ نہیں پایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہمیں وہ اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنے ملک کی سالمیت پر اٹیک کیے. کچھ خبریں نہیں دینے والی ہوتی, ہمارے گھر میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں, کیا ہم اوپن ڈسکس کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں ایکویشن پیٹریوٹزم کی اور نیشنلزم کی برابر یا اور جرنلزم کی برابر نہیں رکھ سکتے. دیکھیں کچھ چیزیں نہیں بتانے والی ہوتی, کچھ چیزیں اوپن نہیں کرنے والی ہوتی. وہ بے شک ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, کرائسس ہوتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پرائم ٹائم پہ چلانا شروع کر دیں. اور خاص طور پہ بچوں کی اپروچ ڈسٹرب نہیں کرنی چاہیے. بچوں سے مراد میری ینگسٹرز ہیں آپ کے, جنہوں نے پاکستان کو آگے چلانا ہے. آپ نے اپنی قوم کو کنفیوز کر دیا مذہب کے بارے میں, آپ نے اپنی قوم کو کمزور کر دیا ہے, کنفیوز کر دیا ہے پولیٹکس کے بارے میں, آپ نے اپنی قوم کو بچوں کو خاص طور پہ کنفیوز کر دیا کس کے بارے میں؟ فیوچر کے بارے میں. بچوں کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور لیکن یہ موجودہ گورنمنٹ کا جو مسئلہ جو ہے, میں نے وہ پہلے ہی بتایا تھا, اس کو تو اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے تمام ٹائم میں یوز کیا میڈیا کو, میڈیا یوز ہوا. اب دیکھیں بڑے بڑے اینکرز, بڑے بڑے نامور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم پہ لعنت ہو. حسن نثار صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہارون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ اور بھی 4-5 نام ہیں جو بہت اچھلتے تھے 22 سالوں میں اچھل رہے تھے, وہ بیچارے اچھل کود کے بیٹھ گئے, کہتے ہیں میں تو اب مشورہ بھی نہیں دینا چاہتا. تو یہ کیا ہے, what is this? مطلب یہ آپ بچوں کو کنفیوز کر رہے تھے, اس کا مطلب. اچھا ظابر صاحب مجھے یہ بتائیے, کہتے ہیں کہ پاکستانی جو میڈیا ہے از مور انڈیپینڈنٹ اینڈ لیس ریسپانسبل. بعض کا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی صحافت میں جو آزادی میسر ہے وہ یورپ, امریکہ اور ایون کے جو دوسرے ملک ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں بھی وہ دستیاب نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. اب ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سنسرشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, ایک کوسچن جو اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہم کوسچن ہے, ان دی پریزنس آف سوشل میڈیا جب آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, اگر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک بند ہوا ہے تو آپ کسی اور کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بات کر سکتے ہیں, دوسرا نیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, یا فیس بک کا نیا پیج بن جاتا ہے, یا کسی اور پیج پہ آپ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں. تو پھر کالم کا بند ہو جانا یا کالم کا نہ چھپنا یا سنسر ہو جانا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو اب دور ہے سوشل میڈیا کا, یہ میں بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے چینلز جو الیکٹرانک میڈیا کا جو پرائم ٹائم تھا, میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی ینگ جو جنریشن ہے وہ اب وہ بھی نہیں دیکھتی, وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ اپنے موبائل فون سے وہ دیکھے اور کرے. اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے, ایک پیراڈائم شفٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اگلا جو ٹائم, خاص طور پہ جو ایک سینٹرل نیوز روم کا کانسیپٹ ہے, اس نے کیا کیا ہے, وہ ایک بالکل لیٹسٹ کانسیپٹ ہے جس کو جنگ گروپ اڈاپٹ کر رہا ہے, جس کو بڑے بڑے گروپس اڈاپٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جرمنی بیٹھ کے, ہم سوئٹزرلینڈ بیٹھ کے, ہم کراچی بیٹھ کے, ہم پاکستان کے ایک نیوز روم, ایک سینٹرل نیوز روم بنائیں, اس شہروں میں ہم رپورٹرز رکھیں, اس میں سب ایڈیٹرز کی مزید ضرورت نہیں ہے ہمیں. وہ وہاں جو پیج ہوتا ہے ہمارا 2-4 کا پیج ہوتا ہے کرائم کا اور سٹی کا, اس کو تیار کریں, اور باقی پیج تو سیم ہوتے ہیں نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کافی لوگ فارغ ہوئے ہیں. یہ میں بتا دوں, کرائسس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, سینٹرل جو نیوز روم کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ اب ان کو میڈیا مالکان کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ سرپلس لوگ. میرا کوسچن اسی طرح کا تھا کہ دیکھیں, ایک صحافی اکثر گلا کرتے ہیں, تجزیہ نگار گلا کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کالم یا ہماری یہ تحریر کو سنسر کر دیا گیا ہے, پبلش نہیں ہو سکا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دوسرے الٹرنیٹ پلیٹ فارم موجود ہیں, مثلا سہیل وڑائچ صاحب کے یا بلال ہوری کے کئی کالمز جو ہیں وہ شاید اخبارات نے شائع نہیں کیے, لیکن آپ کے وہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے اور انہیں پاپولیرٹی بھی زیادہ ملی ہے. شاید اخبار میں چھپ جاتے تو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملتی. تو صحافی کا یہ گلا کرنا کہ جی آزادی رائے کا جو ہمارا حق ہے اسے سلب کر دیا گیا ہے, آپ سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے ایک آلٹرنیٹیو یوز کیا. مثلا یہ اب 3 راستے آپ یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں جی, اب ایک بند کر دیں, میں کہوں جی میں ایک دوسرا یوز کر سکتا ہوں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میرا اس کا بھی حق اتنا ہی ہے کہ میں اس راستے کو بھی استعمال کروں, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے وہ لمبا راستہ پڑتا ہوں. تو اگر آزادی رائے, پہلی بات ہو کہ آزادی رائے بھی ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ابھی تک نہیں کنفرم ہو سکے آزادی رائے ہے کیا بلا. پاکستان میں آزادی رائے, آپ نے بات درست فرمائی تھی ابھی کہ ہمیں اتنی آزادی ملی 2000 سے لے کے آنورڈ کہ ہم نے یورپ کو بھی پیچھے, ان کو بھی شرما دیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. آزادی کی بھی ہم انتہا کر دی نا, آزادی کی لمٹس ہوتی ہیں. ہم نے لمٹس کو جب کراس کیا, میں تو خود کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات, ہمارے مغیث صاحب, ڈاکٹر مغیث صاحب جو ہیں, 1994-96 ہمیں جب امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے تو پڑھایا انہوں نے, تو کہتے تھے یار میں تو اخبار ہی نہیں پڑھتا, جس دن اخبار پڑھتا ہوں فرسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور چھٹیوں میں تو اخبار میں دیکھتا نہیں. اچھا, یہ چیز اس وقت ہمیں ہوتی تھی حیرت کہ چلیں, یہ چیز میں نے بھی اپلائی کی. جب میں چھٹی پہ جاتا تھا, مصروفیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آفس جانا ہے تو پھر تو لازمی آپ نے خبریں پڑھنی ہیں, چونکہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, چونکہ وہ آپ کو میٹنگ میں جانا ہے تو بات ہونی کہ کیا خبر مسنگ ہے, کیا فلاں اخبار میں چھپی ہے, پوری فائل پڑھنی پڑتی تھی. لیکن جب میں چھٹی پہ جاتا تھا وہاں 2 دن 4 دن 6 دن, تو میں کہتا تھا ٹیلی ویژن بند رکھیں اور یہ اخبار سائڈ پہ رکھیں, میں نہیں پڑھنا, ریلیکس کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنٹینٹ ایسا ہے کہ جو فرسٹریشن پیدا کرتا ہے. یعنی اس کا ایک واضح مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ورلڈ ویو جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے, اور یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتا ٹو کمیونیکیٹ اکراس دا بارڈرز. تو یعنی
حال اس سچویشن کا کیا ہے؟ یہ تو سچویشن جو ہے یہ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی ہے جو میڈیا سٹڈیز کمیونیکیشن سٹڈیز کے اندر باقاعدہ ڈگری لے کے ہیں اور انہوں نے کچھ خواب بنے ہوئے ہیں جو وہ حقیقت میں دیکھنا بھی چاہتے ہیں جنہیں یا ان کی تعبیر چاہتے ہیں، لیکن اب میڈیا کے اس کرائسس کی وجہ سے ان کا مستقبل بھی اسٹیک پہ ہے. تو یہ بات جو ہے بہت اہم ہے. ادھر سے اسٹینڈرڈ اور جو ہو رہا ہے وہ سب اسٹینڈرڈ نیوز آئٹمز آ رہی ہیں، اوپینینز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت اچھی چیزیں بھی کئی آ رہی ہیں. تو اب جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کیا راستہ باقی بچتا ہے؟ نہیں، اسٹوڈنٹس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہر کرائسس کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کرائسس کو پرولونگ کرے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ حالات دیکھیں وقت چینج ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں وہ جب کوتب لوگ فارغ ہوئے یا وہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے تو کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ نئے لوگ آ گئے نا، نئے لوگ سیکھ کے آئے، ان پیج کو سیکھ کے آئے، سافٹ ویئر میں کام کرنا آیا، ان کو اپنا ڈیزائننگ کرنی آئی، ایک نیا اکوپمنٹ پیدا اس میں آ گیا. اسی طرح حالات چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اس طرح میں بھی پرانے لوگ اب ہمارے لیے اتنے محترم نہ رہ جائیں کام کرنے کے حوالے سے، انہیں اپنے کو چینج کرنا پڑے گا تھوڑا سا. تجزیہ تو معتبر رہے گا. تجزیے کی پڑھنی بات میں اس کلاس کی بات کر رہا ہوں، چونکہ سارے بچوں نے تجزیہ تو نہیں کرنا نا جا کے، انہوں نے تو جا کے کام ڈیسک پہ کام کرنا ہے، رپورٹنگ میں کام کرنا ہے. تو ان کے لیے پرابلم تو ہوئی ہے بچوں کے لیے کہ ہم کیا کریں گے جا کے. آلریڈی میڈیا انڈسٹری میں کٹ لگ رہا ہے. آج کل بچے پوچھ ہی رہے ہیں سر ہم کریں کیا، ہمارا کیا بننے والا ہے سر. پھر پرانے لوگ جتنے سینئر لوگوں کو فارغ کر دیا تو ہم یہ کریں گے. اب میں انہیں بتا رہا ہوں بھائی آگے حالات ڈفرینٹ ہیں. ڈاکومنٹریز بناؤ، ڈاکومنٹریز کا دور ہے. کوئی نیا کام کرو، کالمز بھی لکھو، لیکن کالم سے بھی آگے دنیا نئی جہان نئے کھل گئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. دنیا چینج ہو رہی ہے، وقت چینج ہو رہا ہے، میڈیا چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک ایسی آپ کے پاس وسیع فیلڈ ہے جو میرے پاس بھی نہیں تھی. تو آپ کے پاس تو بہت راستے ہیں، بہت ڈائمینشن کے لیے آپ کے پاس تحقیق کے لیے اتنے راستے ہیں، ہمارے پاس تھے ہی نہیں. تو آپ تو اس میں فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت راستے ہیں. میڈیا کی نئی ڈائمینشنز بن رہی ہیں، نئے پیراڈائم نیا شفٹ ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مایوس ہونے کی بچوں کو ضرورت ہے. میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو، میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جو پہلے سینئر جرنلسٹوں کے پاس بھی نہیں تھا. وقتی کرائسس آیا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ بہتر ہوگا اور ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. ناظرین اور سامعین، زابر سعید صاحب ایک پر امید شخص ہیں. آپ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے اس کے اختتام بھی ہم ایک پازیٹیو نوٹ پہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجیز آئی ہیں تو ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں انہی کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. پہلے کی زندگی شاید غالباً زیادہ مشکل تھی، آج کی زندگی زیادہ آسان ہے. ہمیں نئے ایونیو تلاش کرنے ہیں، نئے سورس آف انکم کو ڈٹرمن کرنا ہے ود ان دا میڈیا انڈسٹری. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام.